बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ होता है सूरह आल इमरान का। और सूरह आल इमरान जो है इसकी फजीलत के बारे में, सूरह आल इमरान की फजीलत सूरह बकरा की फजीलत के साथ बयान जो है वो एक जैसी ही इनकी सूरह आल इमरान की और सूरह आल बकरा की फजीलत बराबर बराबर ही है। सूरह आल इमरान भी इसी तरह बहुत अहमियत की हामिल है जिस तरह से सूरह बकरा बहुत अहमियत की हामिल है। इस सूरत के मदनी होने पर मुफस्सिरीन का इत्तफाक है। और इसकी दलील ये है कि इसकी पहली 83 आयतें वफ़द नजरान के बारे में नाजिल हुई हैं। जो नजरान का वो जो वफ़द था उसके बारे में नाजिल हुई, जो 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। मगर इब्ने आशूर की तहकीक ये है कि ये वफ़द तकरीबन 3 हिजरी में आया है, क्योंकि इस पर इत्तफाक है कि ये सूरत मदनी सूरतों की इब्तदाई सूरतों में से है। नज़ूल के एतबार से कुल सूरतों में से इसका 48 नंबर है। और 9 हिजरी में नाजिल होने का दावा करने वालों की गलती का बायस ये है कि वफूद उस साल आए थे जबकि वफद नजरान पहले आ चुका था। ये वफद 60 सवारों पर मुश्तमिल था। जो नजरान का वफद था ये 60 लोगों पर मुश्तमिल था, जिनमें 14 उनके मोअज़्ज़िज़ अफराद भी शामिल थे। 3 आदमी उन सब में नुमाया हैसियत रखते थे। इनका अमीर जो था वो आकिब था, जिसका नाम अब्दुल मसीह था। दूसरा सैयद था, इसका नाम अल ईहम था, और ये इसका मुशीर और बहुत समझदार हुआ करता था। तीसरा इनका जो मोजिज बंदा था वो अबू हारसा बिन अलकमा अल कुबरा था। ये इनका लाट पादरी था, ये इनका जो पादरी था, ये तो तीसरा बंदा था। इनसे दूसरी बातों के अलावा मसीह अलैहिस्सलाम के खुदा होने पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनाजरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह फना हो जाएगा और अल्लाह ताला ही हई यानी कि हमेशा जिंदा रहने वाला है, और वो हमेशा जिंदा रहेगा। आपने ये और दूसरे दलाइल पेश किए जिस पर वो खामोश हो गए। इस पर ये सूरत नाजिल हुई। आगाज होता है इस सूरत का हरूफ मुक़त्तआत से। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। ये सूरत का दावा है। और वफद नजरान को दावत की मुनासबत से इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बात से अल हय्युल क़य्यूम, ये अस्माए हुस्ना अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। हयात और अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की ज़िंदगी और अल्लाह ताला की हमेशा कायम और दायम रहने की, ये कि उसको मौत नहीं, वो फना नहीं। कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहते थे ना कि वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ु बिल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फना हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो इंसान हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह वो जात है जो हमेशा कायम रहने वाला है। जबकि वो ये चीज नहीं मानते ईसाई, कि अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं और उनको वो फना नहीं मानते कि वो फना होंगे। कायनात की हर हर चीज फना होगी। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ के पेट से, उनके बतन से पैदा किया। यहाँ पर जो लफ्ज़ है अल किताब से मुराद कुरान मजीद है, कि गोया कि कुरान मजीद किताब जो है ये 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 किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। और इसके अंदर अल्लाह अल्लाह ताला ने इस कुरान किताब को नज़्ज़ला का लफ्ज़ अगली आयत में जो इस्तेमाल किया, नज़्ज़ला का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता उतारना। अल्लाह ताला ने फौरन नहीं उतार दिया कुरान को। नज़्ज़ला का लफ्ज़ जो है ये बाब तफ़ील के अंदर जाने से इसका मानी हुआ कि तवातुर से उतरा, आराम आराम से उतरा। फौरन यकदम पूरा का पूरा नहीं उतार दिया। नज़्ज़ला कि आहिस्ता आहिस्ता उतारना। ये दूसरी किताबें अल्लाह ताला ने जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी किताब इकट्ठी दे दी, उतारी उनको पूरी दे दी। लेकिन कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया। और अल्लाह ताला ने फिर फरमाया बिलहक ही, कि इसको हक के साथ नाजिल किया। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, इसकी पहली किताबों की तस्दीक करने वाले का मतलब यह है कि पहली किताबों में जो खबरें और बिशारतें हैं वो सारी खबरें और बिशारतें कुरान में भी हैं। अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होती तो इनमें बहुत सा इख्तलाफ होता। एक खबर ये थी कि अल्लाह ताला मोहम्मद को आखिरी रसूल बनाकर भेजेगा, और बिशारत ये थी कि अल्लाह ताला उन पर कुरान नाजिल फरमाएगा। तो अगर वो उन किताबों को मानते हैं तो वो कुरान को क्यों नहीं मानते? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वो अनज़लत तौरात वल इंजील। तौरात से मुराद वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और इंजील से मुराद वो किताब जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। इस वक्त ये दोनों किताबें असल सूरत में मौजूद नहीं हैं। दोनों किताबें तब्दील हो चुकी हैं। यहूद और नसारा ने उनको अपनी अपनी मर्जी के तहत, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक उनको अपनी अपने रंग में ढंग ढंग लिया, तब्दील कर लिया।
تو اب جو فرقان ہے، فرقان جو کتاب ہے وہ کون سی ہے جو فرق کرنے والی ہے حق اور سچ اور حق اور باطل کے درمیان میں؟ وہ قرآن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے پاس جو تورات اور انجیل ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی، اس کی سچ باتوں کو بتانے والی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرقان نازل کیا، وہ جو قرآن نازل کیا دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والا، اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے، اور اس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ کی عزیز ذو انتقام ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ہی بندے ہیں۔ جس طرح دوسرے انسانوں کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ تو انہوں نے کس طرح سے اس غلط عقیدے کی طرف چلے گئے کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ ان کو بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ جو یہ جھوٹ اور جو گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اس پر سخت انتقام لے گا۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ ہی آسمان میں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ ذات ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے درد صرف اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے مرد لڑکا پیدا کیا، لڑکی پیدا کی، سیاہ ہے، سفید ہے، یا خوبصورت ہے، بدصورت ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، اس کو اللہ نے کتنا کتنا رزق دینا ہے وہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات، وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اور ایک جگہ قرآن مجید کی تمام آیات کو محکم کہا گیا، اور یعنی ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی، اور دوسری جگہ تمام آیات کو متشابہ کہا گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس سے ملتی جلتی ہے، اور یہاں بعض آیات کو متشابہ قرار دیا ہے، بعض کو محکم قرار دیا ہے۔ مگر اس میں کیا ہے کہ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں، محکم نہایت مضبوط ہیں، اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات کے اندر کہ بہت زیادہ فصاحت، بلاغت، اور اس کے اندر بہت گہرائی ہے، اور ان کے معنی بھی متشابہات ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس جگہ جو فرمایا کہ بعض محکم ہے اور بعض متشابہ، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہے جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، ان میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی تعویل، کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو محکم کتابیں باتیں ہیں ان کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ ام الکتاب جو محکم ہیں، پختہ ہیں، جو یقینی ہیں، ان سے ملتی جلتی کوئی بات نہیں۔ انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انہی میں دین کی بنیادی عقائد، عبادات اور اللہ کے احکامات کا حکم ہے۔ اللہ کے احکامات، عبادات اور عقائد کی بات جن آیتوں میں آئی ہے ان کو محکم آیات کہا جاتا ہے، جبکہ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی رکھتی ہوں، ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی کہ ان کے مختلف معنی ہوں۔ اس لیے جیسے فور ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا عرش وہ کیسا ہے، قرآن کا نزول کیسے ہوا،
کس طرح سے اتر رہا ہے، قرآن کا نزول، اللہ جیسے فار ایگزامپل قیامت کی باتیں، آسمان کی باتیں، دنیا کی تخلیق کی باتیں، تو محکم آیتیں وہ ہیں جن کے اندر آپ کو پکا، آپ کو یقین ہو نہ ہو وہ اللہ کے احکامات ہیں، آپ کو ایز اٹ از ان کو بات کو ماننا اور ان پر ویسی عبادات کرنا، آپ کا دل راضی ہو نہ ہو، آپ نے اس کے اندر کوئی بھی، ہمیں پرمیشن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی بھی نون میخ نکالیں، ہم اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی کریں، جیسے اللہ نے عبادات کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم ان باتوں پر کوئی سوال، کوئی تحقیق کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تمام آیات محکم ہیں، ان باتوں کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ متشابہات، قیامت کا دن، دوزخ، جنت، یعنی جیسے ملتی جلتی جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، ہوں گی کیسے، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، ان کا ذائقہ کیسے ہوگا، we don't know about that۔ ہاں ہمیں علم ہے، ملتے جلتے ہوں گے، متشابہ ہیں، لیکن اصل ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن جو عبادت ہے اس کی اصل تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں علم ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ نے ہمیں کیسی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیسے اپنی اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے ساتھ شریک نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے، یعنی کہ وہ ایسی آیتیں نکالتے ہیں، محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں، اللہ نے کہا عبادت نہ کرو، میرے سے شریک نہ کرو، وہ ان محکم آیتوں کو چھوڑ کے ان متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا دکھاؤ تو صحیح جہنم کیسی ہے، دکھاؤ تو صحیح قیامت کیسی ہوگی، تم لے کر آؤ تو صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ اصل باتوں کو چھوڑ کر یہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ، ان قیامت کے بارے میں اللہ جانتا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا میرے رب نے بتا دیا، جنت کو ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا میرے رب نے بتا دیا، قیامت کی سختیاں کتنی شدت کی ہوں گی ابھی ہم نہیں جانتے، ہاں جتنا میرے رب نے بتا دیا۔ تو یہ ان محکم آیاتوں کو چھوڑ کے یہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ فتنہ تلاش کر سکیں، جن کی تعویلیں اصل حقیقت میرا رب جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ تعویل، ایکسپلینیشن ان ڈیپتھ، اللہ نوز بیٹر، اللہ نے ہمیں صرف اس کو سمجھا دیا، بتا دیا، ہم نے دیکھا نہیں ابھی اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم اس کو سن کر، سمجھ پر ہم ان باتوں پر یقین لاتے ہیں۔ یہ در حقیقت فتنہ تلاش کرنے کی کوشش میں تھے۔ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اولو الالباب تک جب پڑھا اور پھر فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، بس ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ ہیں اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے اور اس کی تفصیلات سے پر بحث نہ کی جائے۔ اچھا جی، بندہ مر گیا تو روح کدھر جائے گی، روح کا کیا معاملہ ہوگا، روح کیسی ہوگی، کیسے کہاں پر رکھی جائے گی؟ Why you want to take knowledge about those things which Allah don't explain us؟ اللہ نے ہمیں وہ نہیں بتایا، اللہ کی حکمتیں ہیں، ہم وہی نالج کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم محکم کو کیوں نہیں پکڑتے، ہم متشابہات کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو آج ہمارے دین کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر جو کمی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا ایمان محکم کے پیچھے نہیں، ہمارا ایمان متشابہات کے پیچھے ہم نے لگا دیا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ،
کہ اس کے ان متشابہات کو بہتر میرا رب جانتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف ہی چھوڑ دیجیے، بڑے سکون کی زندگی گزاریں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يذکر الا اولو الالباب۔ الباب جو ہے یہ لفظ جو ہے لبن کی جمع ہے، جس کا معنی خالص عقل ہے۔ جس عقل میں خواہش پرستی، بدت یا شرک مل جائے وہ لبن نہیں کہلاتی۔ جس جس نفس کے اندر دنیا پرستی بھی مل جائے، وہ وہ جو عقل ہے وہ لبن نہیں کہلاتی۔ جو دنیا داری میں پڑ گیا اس کی عقل لبن نہیں ہے۔ تو اس کے اندر، اس قرآن کے اندر، اس قرآن کی باتوں کے اندر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ جو دنیا داری میں پڑ گئے ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا، بس ان کی عقل زائل ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، جتنی دیر کے لیے دنیا میں بھیجا، بس اپنے آپ کو اس دنیا میں مہمان سمجھیے، اپنے آپ کو دنیا کا مکین نہ سمجھیے۔ جب دنیا کا مہمان سمجھیں گے تو یقیناً مہمان کی طرح ہی زندگی گزاریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم حضرات، جو راسخ، جو علم کو حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بھی ہر وقت اس کی نظر میں رہتا ہے۔ ان کی اصل کوشش اور دعا دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں: ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔